बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया के वो कलिमात हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, उसकी तौहीद और इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे का पैगाम देते हैं। और तलबिया की यही वो कलिमात हैं जो इस वक्त मक्का मुकर्रमा की फ़िज़ा में गूंज रहे हैं। हुज्जाज किराम ने आज 8 ज़िलहिज्जा को मिना से यौम तरविया के दिन हज बैतुल्लाह की इब्तिदा की है। सारे के सारे हुज्जाज एक जैसे लिबास में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई और किबरियाई बयान करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और ये जो इंतज़ामात हैं यहाँ पर और हुज्जाज बैतुल्लाह के लिए जो आसानियाँ हैं, ये हकीकत में खादिम हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद हफ़िज़हुल्लाह की निगरानी में और उनके वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद हफ़िज़हुल्लाह की निगरानी में और हुकूमत सऊदी अरब की निगरानी में जिस अंदाज से ये इंतज़ामात किए जाते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार भी नहीं हो सकता। इस मौके से हम हुज्जाज बैतुल्लाह से यही अपील करेंगे कि वो तलबिये की लाज रखें, तौहीद बारी तआला का पूरा लिहाज करें। हज बैतुल्लाह जो रब्ब कायनात की वहदानियत, उसकी किबरियाई, उसकी अज़मत, उसकी बड़ाई को बयान करने का एक शिआर है। इस शिआर के मौके से हुज्जाज की जिम्मेदारी है कि वो अपने दीन की जानिब रुजू करें, मनहज सहाबा की जानिब रुजू करें, कुरान और सुन्नत की जानिब रुजू करें और इस बात का अज़्म करें कि वो आपसी भेदभाव को ख़त्म करके दीन की तालीमात की तरफ निकलेंगे। यही हकीकत में हज बैतुल्लाह का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई, उसकी बड़ाई, उसकी अज़मत को बयान करना ये इस बात का तकाजा करता है कि हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे झुकें, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैरवी करें, सिर्फ रब्ब कायनात की इबादत करें, उसी के तरीक़े के मुताबिक चलें, उसी के अहकामात पर चलें। ये इसका बुनियादी पैगाम है। मैं हुज्जाज बैतुल्लाह से इस बात की अपील करूँगा कि वो दीन की तरफ रुजू करने का अज़्म लेकर के यहाँ से लौटें और हुकूमत सऊदी अरब उनके लिए जो सहूलियात फराहम करती है उससे भरपूर फ़ायदा भी उठाएं और इनके शुक्रगुजार बने, क्योंकि हम जब तक इनके शुक्रगुजार नहीं होंगे रब्ब कायनात के शुक्रगुजार नहीं हो सकते। ये बहुत मुबारक मौका है, बहुत अज़मत का मौका है, रब्ब कायनात की वहदानियत की बुलंदी का मौका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीरात और उसके तलबिये को बुलंद करने का मौका है। इस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी शुक्रगुजारी अदा की जाए कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको अपनी ख़ताओं से, माजी की गलतियों से, माजी में हमने जो कुछ भूल की है उससे तौबा करने और अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। हम दुआगो हैं बिलखुसूस हिंदुस्तानी हुज्जाज की जानिब से कि हिंदुस्तानी हुज्जाज अपने अंदर तब्दीली पैदा करने का अज़्म करें, शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करें, अल्लाह की जानिब रुजू करें। मैं अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर के सदर होने की हैसियत से हिंदुस्तानी हुज्जाज से, बल्कि पूरी दुनिया के हुज्जाज से ये अपील करूँगा कि आप हजरात कुरान और सुन्नत और मनहज सहाबा की जानिब रुजू करें। यही हज बैतुल्लाह का बुनियादी पैगाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादत को कबूल फरमाए, हमारे हज को हज मबरूर बनाए और हमको गुनाहों से पाक व साफ करके अपने वतन वापस होने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। हर इंसान, हर मुसलमान हज बैतुल्लाह के लिए तरसता है, तड़पता है और एक बार अल्लाह तबारक व तआला के घर का दीदार कर ले, अल्लाह तबारक व तआला के घर की ज़ियारत कर ले, तवाफ़ कर ले, सई कर ले
حج بیت اللہ کے اعمال اور مناسک ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے 5ویں فریضے کو ادا کر لے، اس کی تمنا کرتا ہے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس کی تمنا نہ کرتا ہو، خواہ اس کے پاس اللہ کے گھر تک پہنچنے کے اسباب موجود ہوں نہ موجود ہوں، ہر صورت میں ایک دلی تمنا ہر انسان کے، ہر مسلمان کے دل کے اندر جاگتی رہتی ہے، ابلتی رہتی ہے۔ حج بیت اللہ کی سعادت اگر کسی کو مل جائے، یقیناً وہ انسان کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوا کرتا ہے۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت، حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت ایک سے زائد مرتبہ عطا ہوئی ہے، ملی ہے۔ اس مرتبہ 2024 میں 1445 میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ایسے ہی ان کے ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظهم اللہ وسددهم اللہ ووفقهما لكل ما يحبه ويرضاه کی ضیافت پر، ان کی مہمان نوازی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت، حج بیت اللہ کی توفیق ملی، اور اس موقع پر خادم حرمین شریفین کے انتظامات، ایسے ہی وزارت الشؤون الاسلامیہ جو ملک سعودی عرب کی سب سے بڑی اسلامی منسٹری ہے، جس کے زیر انتظام تمام تر اسلامی امور انجام پاتے ہیں، اس کے انتظامات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ آغاز سے لے کر اب تک اور آگے بھی حج بیت اللہ کی آخری کڑی تک جو کچھ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، واقعی بہت خوش آئند ہے۔ ہر طرح سے اعلیٰ انتظامات اور ایسے ہی بہترین استقبال، ضیافت، انتظامات، سارے کے سارے اخراجات، ہر طرح کا سکون، اطمینان اور ایسے ہی ہر طرح کی آسانیاں فراہم کرنے کی آخری حد تک کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ہم مہمان ہیں، اور اس کے بعد خادم حرمین شریفین کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز حافظہ اللہ کے، ان کے ولی عہد کے مہمان ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی سعادت ہے کہ ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تمام مسلمانان عالم کے لیے اس موقع پر جو خاص بات کہی جا سکتی ہے، اپنی ذات کو نصیحت کرنے اور اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام پہنچانے کے بعد، وہ یہ ہے کہ حج بیت اللہ کوئی رسم نہیں ہے، حج بیت اللہ کوئی ٹور نہیں ہے تفریح کا یا ایسے ہی منورنجن کا، کوئی پکنک کا سفر نہیں ہے، بلکہ حج بیت اللہ دین اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے، جس کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے پہنچ جائیں اور ہم الحمدللہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس فریضے کو ویسے ادا کرنے کی کوشش کریں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے کہا تھا، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تھا، اے لوگوں، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کے احکام، مسائل، اعمال، مناسک کیسے ادا کرنے ہیں، اس کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، شاید میری تمہاری آئندہ اس موقع پر، اس جگہ پر ملاقات نہ ہو، اس حج کے بعد ہماری آپ کی ملاقات نہ ہو۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ حج بیت اللہ کو ہم 5ویں فریضے کے طور پر ادا کریں، اس کے احکام، اس کے مسائل کو اچھی طرح سے سیکھنے کے بعد ادا کریں، اور حج بیت اللہ کے جو عظیم الشان پیغامات ہیں، اس میں توحید کا پیغام ہے، اس میں اخلاصی عبادت کا پیغام ہے، اس میں تقوی کا پیغام ہے، اس میں اتباع سنت کا پیغام ہے، اس میں منہج سلف صحابہ کرام تابعین خیر القرون کے منہج اور ان کے نقش قدم کا پیغام ہے، اس کے اندر اعتدال و وسطیت کا پیغام ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کے کام آنے کا پیغام ہے، اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور غمخواری کا پیغام ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کے کام آنے کا پیغام ہے۔ یہ ایک ایسا مؤتمر ہے، ایک عالمی کانفرنس ہے، جس میں پوری دنیا کے مسلمان 35 سے 36 لاکھ یا اس سے بھی کم و بیش ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ رنگوں کا، نسل کا، قوم کا، ملت کا، زبان کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان ہو کر، ایک ہی جگہ، ایک ہی عمل ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے حج بیت اللہ کا پیغام جو کچھ ہے، ہمیں اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
اپنی رسموں کو، اپنی روایات کو، اپنے باپ دادوں کے طور طریقوں کو، جو کچھ بھی ہم نے دین، ایمان، عمل، عقیدے میں پایا ہے، اس سے دستبردار ہو کر اس حج بیت اللہ کے پیغام کو گلے لگائیں، اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزاریں، توحید خالص کے ساتھ گزاریں، اتباع سنت کے ساتھ گزاریں، سلف امت کے منہج پر گزاریں۔ یہ حج بیت اللہ کا بنیادی پیغام ہے۔ اگر ہم نے اس پیغام کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ سفر ایک تفریحی سفر ہو کر کے رہ جائے۔ ہم تسلی کر لیں، ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے حج بیت اللہ کر لیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس کا پیغام ہماری اور آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ تو بہرحال سب سے پہلے یہ پیغام خود کہنے والے کے لیے، کہنے والے کا کی جانب سے اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پیغام جہاں تک بھی پہنچتا ہے، میں اپنے تمام مسلمانوں سے اور خاص طور پر اپنے ہم زبان بھائیوں سے، جہاں بھی اردو زبان بولنے سمجھنے والے موجود ہیں، یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سبوں کو، جنہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پیغام کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے معنی کو گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں نمایاں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں کایا پلٹ ہو جائے، شرک کے بجائے توحید آ جائے، بدعت و خرافات نفس پرستی کے بجائے سنت آ جائے، اور ایسی ہوا پرستی کے بجائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا راستہ اور منہج آ جائے، اور پھر ہم پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین پر کاربند ہو جائیں، عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بعد، اس کے شکریہ کے بعد، اس مملکت جو خیر کی مملکت ہے، جو سعادت کا ملک ہے، جو بھلائی اور نیکی اور ہر طرح کی ہمدردی اور خیرخواہی کا ملک ہے، اس ملک کے ولی امر، یہاں کے حاکم فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، اور ایسے ہی ان کے ولی امر ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہم اللہ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کی ہمت افزائی کی، ہماری تکریم کی، اور ہمیں اچھی سچی سہولیات کے ساتھ ایک بار پھر اپنی خرچ پر تمام تر سہولیات کے ساتھ حج بیت اللہ کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ان کے اعمال صالحہ کا حصہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں حاسدین کی حسد سے، شر پسندوں کی شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اور انہیں اس مملکت توحید کو ہر طرح کی نیکی، خیر، سعادت اور بلندی پر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔